हेलो गाइस, हमने एक नॉवेल स्टार्ट किया था पावरलेस, जो कि लिखा है लॉरेन रॉबर्ट्स ने। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका चैप्टर 19। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पीडन। आधी रात हो रही होगी, तो ये कौन प्लेस है? मैं अपने खंजर का हैंडल पकड़कर उसे अपने तकिए के नीचे से निकालती हूँ और ढीला सा पकड़ के साथ अपने पास रखती हूँ, जबकि मैं फर्श पर कदम बढ़ाती हूँ। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, मेरी नज़र सामने ग्रे आंखों से मिलती है। काई की नज़र मेरे हाथ में पकड़े खंजर पर जाती है, फिर वापस मेरे चेहरे पर आती है। मेरी सूजे हुए गाल की हड्डियों और फटे हुए होंठ पर ठहरती है, जो कि सुबह हमारी लड़ाई में उसने मुझे मेहरबानी से दिए थे। मेरी अना ने मुझे हीलर्स के पास जाने नहीं दिया, और अनसरप्राइजिंगली प्रिंस को भी वही मसला था। उसकी जॉ पर हल्की सी निलाहट छाई हुई है, मेरी हर मार का निशान। क्या तुम फिर से ये खंजर मेरी गर्दन पर रखने का इरादा रखती हो? काय के होठों पर हल्की सी मुस्कान खिलती है जब वो अपना सर मेरी मुट्ठी में बंद खंजर की तरफ झुकाता है। मुझे मत उकसाओ, मैं कहती हूँ, ब्लेड के चिकने सीधे किनारे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए। रीमैच के लिए आए हो? वो अपने हाथों को अपने स्लिम काली पैंट्स की जेब में डाल देता है, फिर अपने पैर क्रॉस करके डोर फ्रेम से टेक लगाता है। मुझे मत उकसाओ। उसके स्याह बाल माथे पर गिरते हैं, जो उसकी ग्रे आंखों को और तेज बनाते हैं इन गहरी लहरों के दरमियान। ये साफ नजर आ रहा है कि उसने शेव नहीं किया। उसकी तेज जाब पर हल्की सी दाढ़ी का साया छाया हुआ है, जिससे वो नील बहुत ज्यादा नुमाया हो रहे हैं जो मैंने उसे दिए थे। तुम क्या चाहते हो, एजर? मुझे भी तुम्हारी याद आई, ग्रे, काई कहता है, बेपरवाही से अपनी पतली सी शर्ट से कुछ उठाते हुए। फिर उसकी निगाह मेरी आंखों से टकराती है। उसकी लंबी पलकें उसकी रोशन आंखों के बिल्कुल उलट नजर आती हैं। मैं तुम्हारे लेसन के लिए यहाँ आया हूँ। मैं थोड़ा हंसकर कहती हूँ, सॉरी, मेरा क्या? तुम्हारा लेसन? वो अपना सर एक तरफ झुकाता है, जैसे मज़े से हैरान हो। तुम साइकिक हो? क्या तुमने ये महसूस नहीं किया कि ये होने वाला है? ये ऐसे काम नहीं करता, और तुम जानते हो। मैं कहती हूँ इरिटेट और कंफ्यूज सी आवाज़ में, तुम कह क्या रहे हो? तो तुम वाकई बॉल में जाने वाली थी और मेरे भाई के पाँव कुचल देने वाली थी? वो हंसकर कहता है, तुम वाकई सरप्राइजेस से भरी हुई हो, है ना? नहीं, मैं उसके पाँव कुचलती नहीं, शायद अपने ही पाँव पे गिर जाती। मैं ये कहकर उसकी मुस्कान बढ़ते हुए देखती हूँ। उसकी चीख पर जो डिंपल है वो मुझे चिढ़ाता है, जैसे कह रहा हो मैं अपना खंजर यूज कर लूं जो मेरी मुट्ठी में सब्र से इंतजार कर रहा है। और फिर उसके अल्फाज समझ आते हैं। डांस लेसन्स, यही वजह है कि तुम यहाँ हो? मैं हंसी दबाकर कहती हूँ, सोचती हूँ ये मजाक कर रहा है। समझने में देर लगा दी तुमने। वो डोर फ्रेम से हटकर एक कदम पास आता है। चलो, हमारे पास पूरी रात नहीं है। फिर वो मुस्कुराता है। ये तुम चाहती हो कि हम सारी रात लगे रहें? मैं अपनी जगह से हिली भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं चाहती हूँ। मैं उसे एक तंज भरी मुस्कान देती हूँ। लेकिन अच्छा लगा ये जानकर कि तुम हमेशा मदद करने के लिए तैयार हो। मैं अपने दरवाजे का कोना पकड़कर उसे बंद करना शुरू करती हूँ। तभी वो अपना चमकता जूता अंदर फंसा देता है। वो आसानी से दरवाज़ा वापस खोल लेता है, अपने मजबूत बाजू से मेरी पूरी कोशिश नाकाम बना देता है। अपना हाथ लकड़ी पर रखकर वो करीब झुकता है और धीरे से कहता है, हमेशा की तरह, तुम बहुत ज़िद्दी हो। बस मान लो कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम मेरे रूम से बाहर निकल जाओ। मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, लेकिन सब जानती हूँ। और फिर भी जितना भी इनकार करती हूँ, उतना ही मुझे अंदरूनी तौर पर समझ आता है कि वो सही कह रहा है। मुझे उसका ऑफ़र मान लेना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर किंग के सामने अपनी बेइज्जती ना हो। लेकिन मुझे पसंद नहीं कि वो इस बात को मेरे सर पर रखे, या ये कि वो मेरी मदद करे। फिर से, तुम्हें जो चाहिए और तुम जो चाहती हो, दोनों बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। उसके बालों से पाइन की खुशबू निकलती है जब वो अपना सर मेरे पास झुकाता है। मुझे मजबूर करता है उसकी निगाह से निगाह मिलाने पर। चलो ग्रे, तुम इससे ज़्यादा अक्लमंद हो। तुम जानती हो कि तुम्हें इस बॉल में एक अच्छा इंप्रेशन देना होगा, और मेरे भाई के साथ खड़े होने का मतलब है कि तुम पर और भी ज़्यादा नज़रें होंगी। उससे ज़्यादा
جتنی نارملی ہوتی ہیں۔ یہ ایسا تھا جیسے اس نے میرے دماغ کے خیالات پڑھ لیے ہوں، انہیں جمع کیا ہو اور واپس میرے منہ پر مار دیے ہوں۔ میں گھور کر اسے دیکھتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے اور اسے بھی پتا ہے۔ وہ میری آنکھوں میں سے لڑائی کی چمک دیکھ لیتا ہے، کیونکہ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان آ جاتی ہے۔ اچھا ہے کہ تمہیں سمجھ آ گئی، چلو پھر۔ میں اپنا سر بلند رکھ کر اس کے کندھے سے گزرتی ہوں۔ یہ میرا فیصلہ ہے، اس کا نہیں، اور اسے یاد رہنا چاہیے۔ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ میں پوچھتی ہوں جب وہ مجھے ہال وے سے نیچے لے جاتا ہے۔ آخر میں ہم ایک وسیع اسپائرل اسٹیئرکیس پر چڑھتے ہیں جو ایمرلڈ رنگ کی ویلویٹ کارپٹ سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آتی ہے۔ ایسی جگہ جہاں تم آرام سے گر سکو۔ جب ہم سیڑھیوں کے اوپر پہنچتے ہیں، مجھے ایک اور لمبے ہال وے سے گزروایا جاتا ہے جہاں دیواروں اور سیلنگ پر پینٹنگز اور موتی جیسے نقش چپکے ہوتے ہیں۔ میری آنکھیں ان فریمز پر جم گئی ہیں جو پتلی سی دھول کی تہہ سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ کافی عرصے سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ یہ فلور ان چند جگہوں میں سے ایک ہے جو میں کبھی زیادہ ایکسپلور نہیں کر سکی تھی۔ حالانکہ میں رات کے اندھیروں میں اکثر قلعے کا نقشہ سمجھنے اور اس کے پاسبل ایگزٹس دیکھنے کے لیے چھپ چھپ کر نکلتی رہی ہوں۔ کہو اسے میری عادت یا میرا پیرانویا، لیکن اپنے آس پاس کی جگہ کو نہ سمجھنا مجھے اتنا ہی ڈراتا ہے جتنا کہ ٹرائلز۔ اور کیونکہ لینی میرا دروازہ گارڈ نہیں کرتا، میں اپنی عادت سے مجبور ہو کر جاسوسی سے باز نہیں آ سکتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے امپیریل سے دور رہتی ہوں، اور حیرت ہے کہ اس سوچ سے مجھے تھوڑی اداسی چھو لیتی ہے۔ میں خود پر حیران ہوں کہ مجھے اس کا ساتھ واقعی اچھا لگنے لگا ہے، اور بھی حیران کہ مجھے اسے امپیریل سمجھنا اب عجیب نہیں لگتا۔ ایک ان ایون رگ میرے پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے، میں پھسل جاتی ہوں اور سیدھا اسپائرل پیٹرنڈ رگ پر گرنے والی ہوتی ہوں کہ تبھی ایک بازو میری کمر کے گرد آ کر مجھے پکڑ لیتا ہے، مجھے گراؤ سے بچاتے ہوئے۔ یہ جو تمہارا کلمزی فٹ ورک ہے، اسی کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم، کائی کہتا ہے۔ اس کی آواز میں مذاق کا رنگ صاف ہے۔ وہ مجھے پاؤں پر کھڑا کرتا ہے، ایک ہاتھ میرے گرد رکھ کر مجھے ٹھیک کرتا ہے۔ میں گھبرا کر اسے دور دھکیلتی ہوں اور محسوس کرتی ہوں کہ ہمارے درمیان اسپیس ہونا چاہیے۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے اور ایک قدم پیچھے لیتا ہے، پھر واپس سے ہال وے میں آگے بڑھتا ہے۔ ہم چلتے رہتے ہیں اور آخر کار وہ سوال جو میں اتنی دیر سے دبائے ہوئی تھی، میرے ہونٹوں سے نکل جاتا ہے۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کائی میرے سامنے رک جاتا ہے، دھیرے سے مڑتا ہے، اس کے چہرے پر جیسے میرا سوال دیکھ کر ہلکی سی مسکان ابھر آتی ہے۔ بہت سمپل ہے، تم میرے بھائی کے ساتھ اس بال میں جا رہی ہو اور اسے اپنا بہترین دکھنا چاہیے۔ میں اس کا چہرہ گھور کر دیکھتی ہوں، اس کے چہرے کا ایک حصہ ماسک سے پھٹ جاتا ہے، جہاں سے اس کا اصلی جذبہ جھلک دیتا ہے، اپنے بھائی کے لیے اس کی محبت، وفاداری اور وہ سب کچھ جو وہ اس کے لیے کرنے کو تیار ہے، جیسے کہ اس پر کوئی ڈیوٹی لازم ہے، جیسے وہ پہلے ہی انفورسر بن چکا ہو، اور یہ صرف مجھے اس کے بھائی کے پاؤں کو چلنے سے روکنا نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑا کچھ ہے۔ پھر اچانک اس کا ماسک واپس جگہ پر آ جاتا ہے، اور میں پھر سے اس ٹھنڈے چہرے کو دیکھ رہی ہوں جس میں پہلے والے جذبات کا ذرا بھی نشان نہیں ہے۔ جب مجھے جواب نہیں سوچتا، میں چلنا شروع کرتی ہوں۔ ہم ایک چھوٹے سے کوریڈور میں رائٹ لیتے ہیں اور سب سے آخری دروازے تک جاتے ہیں۔ وہ ہینڈل پکڑ کر اسے کھولتا ہے۔ اندر ایک بیڈ روم ہے جو صرف چاندنی کی روشنی سے روشن ہے جو کھڑکی سے اندر آ رہی ہے۔ اگر مجھے لگتا تھا میرا کمرہ شاندار ہے تو یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہ آسانی سے میرے کمرے سے 2 گنا بڑا ہے، زیادہ ایک چھوٹی سی حویلی جیسا لگتا ہے، نہ کہ صرف بیڈ روم۔ حالانکہ اس میں بھی 4 پوسٹر بیڈ، ایک ڈریسر اور ایک ڈیسک ہے جیسے میرے کمرے میں ہے، لیکن اس کمرے میں زندگی بستی ہے۔ شیلف بھری ہوئی ہے، کتابیں عجیب و غریب اینگلز پر رکھی گئی ہیں تاکہ سب فٹ ہو جائیں۔ ان میں سے بہت سی کتابوں کے پرانے کور دکھاتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک کامبیٹ اور پوئٹری کی ہیں۔ انٹرسٹنگ۔ روم کی ہر چیز میری چیزوں سے اچھی ہے، لیکن پھر بھی استعمال شدہ اور گھسی پٹی لگتی ہیں۔ یہ اس کا کمرہ ہے، اس کا اصل کمرہ۔ ڈیسک پر انک کے نشان ہیں اور ایک کونے میں آرمر کے سوٹس دھرے ہوئے ہیں۔ میری نگاہ بیڈ کے موٹے پوسٹ پر جاتی ہے جہاں گہرے کٹس لگے ہوئے ہیں اور ڈارک لکڑی کے ٹکڑے چھل گئے ہیں۔ تلوار کے نشان،
اس نے بلنٹ سوارڈ لے کر بیڈ پوسٹ پر بار بار وار کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ انسان پر تلوار چلانے سے بہتر ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ یہ بھی کرتا ہوگا۔ آخر میری نگاہ پھر سے کائے پر جاتی ہے۔ وہ ڈور فریم سے ٹیک لگائے مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے کیوریس ہو کہ میں اس کے کمرے کے بیچ کھڑی ہوں، اور مجھے یاد بھی نہیں کہ میں اندر اتنا آگے کیسے آ گئی۔ میں اپنا سر اس کے بڑے بیڈ کے کٹے ہوئے ووڈن پوسٹ کی طرف پھیلاتی ہوں۔ اس کی نظر کے نیچے سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہنا چاہیے۔ اسٹریس دور کرنے کا انٹرسٹنگ طریقہ ہے، جیسے پیٹ کو اتنا مارتے رہنا کہ تمہارے ہاتھ خون میں بھر جائیں۔ وہ ہلکی مسکان دیتا ہے اور دھیرے دھیرے چل کر اپنے ڈیسک تک جاتا ہے، ہاتھ جیب میں ڈالے ہوئے۔ پھر وہ ایک آلے کو چھیڑنے لگتا ہے، جسے میں پہچان لیتی ہوں۔ میرے والد کے پاس ایک ریکارڈ پلیئر تھا جس میں ایک بڑا سا سنہرا ہارن لگا ہوتا تھا، جس میں بچپن میں اپنا سر گھسا دیا کرتی تھی۔ وہ سلمز کے عزت دار ہیلر تھے، ٹھیک ٹھاک پیسہ کماتے تھے، لیکن پھر بھی وہ ریکارڈ پلیئر ہماری سب سے خوبصورت چیز تھی۔ سالوں پہلے وہ میرا پیر اپنے پیروں پر رکھ کر مجھے کچن میں گھما دیتے تھے۔ دراصل وہ ڈانس کرتے تھے، میں بس ساتھ گھومتی رہتی تھی، لیکن انہیں کبھی موقع ہی نہیں ملا مجھے اصل ڈانس سکھانے کا، بنا کسی کے پاؤں کچلے۔ ریکارڈ پر نیڈل کا کریکل مجھے جانا پہچانا لگتا ہے، لیکن اس کے بعد جو اسموتھ والز بجتی ہیں وہ نہیں لگتی ہیں۔ کائی پیچھے مڑتا ہے، بے پرواہی سے اپنی شرٹ کے آدھے بٹنز کھول دیتا ہے، اور میری نظر تلاش کرتی ہے کہ وہ اس کے برونز سینے اور ٹیٹو کی بجائے کہیں اور دیکھے۔ اور پھر وہ اچانک میرے سامنے ہوتا ہے، مجھے سر سے پاؤں تک نظر بھر کر دیکھتا ہے، اس مسکان کے ساتھ جس میں اس کا گہرا ڈمپل نمایاں ہوتا ہے۔ اس کی نظر کیرس کی طرح لگتی ہے۔ میں اپنی جگہ سے ہلتی نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس سے میری گھبراہٹ دیکھ کر کتنی خوشی ملے گی۔ میں بھی پیچھے نہیں رہتی، اپنی نگاہ اس کی اسٹرانگ فیشل فیچرز اور اس سے بھی اسٹرانگ باڈی پر گھماتی ہوں۔ اس کے ہر پہلو میں خطرہ چھپا ہے، وہ مسکان، وہ آنکھیں، اس کا چالاک دماغ۔ کیا تم شیور ہو کہ تم ڈانس پر فوکس کر پاؤ گی، یا میں تمہارے لیے بہت زیادہ ڈسٹریکشن ہوں، ڈارلنگ؟ اس کے لفظ مجھے ہلا دیتے ہیں، اور میری نگاہ فوراً اس کی آنکھوں سے ٹکرا جاتی ہیں۔ میں تیز سانس چھوڑتی ہوں۔ میں سنبھال لوں گی، شکریہ۔ وہ شک بھری نظر سے مجھے دیکھتا ہے۔ دیکھتے ہیں، پتہ چل ہی جائے گا، ہے نا؟ مجھے لگتا ہے کہ اب وہ ہاتھ بڑھا کر مجھے ڈانس میں کھینچ لے گا، اور اس سوچ سے میرا دل تیز دھڑکنے لگتا ہے، جیسے اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ مجھے چھو لیں گے۔ لیکن وہ بالکل نہیں ہلتا، وہ پاس آنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ گڈ، فی الحال تم بس ایک سمپل والٹز کے سٹیپس سیکھو گی، وہ کہتا ہے، زیادہ کچھ نہیں، بس اس لیے کہ تم میرے پاؤں کو چلنا دو۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی جیبوں میں ہوتے ہیں جب وہ سٹیپ لیتا ہے، ایک قدم اندر، ایک قدم باہر، پھر سائڈ ٹو سائڈ، اور مجھے بیسکس دکھاتا ہے۔ اس کی ہر موومنٹ اتنی گریسفل، اتنی ایلیگنٹ، اتنی نیچرل ہے۔ لڑائی بھی اس کے لیے ایک ڈانس ہی ہے۔ میں اپنے آپ کو اسٹیف اور بے یقینی سے بھری ہوئی محسوس کرتی ہوں، لیکن پھر بھی اس کے ہاتھ جیب میں ہونے کے باوجود کئی آسانی سے میرے ساتھ ردم پکڑ لیتا ہے، لیکن اتنا پاس نہیں آتا کہ میں اپنے فٹ ورک سے اسے کچل دوں۔ میں غصے اور چڑچڑاہٹ سے سانس نکالتی ہوں، اور میرے سامنے یہ مسکراتا ہوا پرنس مجھے اور بھی تنگ کرتا ہے۔ ریلیکس، کائیں ہنس کر کہتا ہے، تم بہت سوچ رہی ہو، کیلکولیشن چھوڑو، بس میوزک کے ساتھ موو کرو۔ میں سر اٹھاتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ وہ پہلے سے مسکراہٹ کے ساتھ مجھے گھور رہا ہے۔ اور ہاں، تمہیں پتہ ہے نا، یہ ایک ڈانس ہے، فائٹنگ سٹینس کی ضرورت نہیں۔ تبھی مجھے اپنے جسم کی سختی محسوس ہوتی ہے۔ میرا پوسچر اتنا ٹائٹ تھا جیسے میں لڑائی کے لیے ریڈی تھی، ہاتھ ہلکے سے اٹھائے ہوئے۔ میں سیدھی ہوتی ہوں اور اپنے لوز بریڈ سے نکلتی ہوئی زلفوں پر ہاتھ پھیرتی ہوں۔ میں عجیب سی گھبراہٹ محسوس کرتی ہوں، اور یہ بے حد پریشان کرنے والی بات ہے۔ اگر وہ مجھے گھور نہ رہا ہوتا تو شاید سب کچھ بہت آسان ہوتا۔ دوسرا والٹز ختم ہوتا ہے، اور ایک دھیمی نرم سی ٹیون بجنے لگتی ہے۔ میرا سر نیچے جھکا ہوا ہے، بالوں کی لٹیں میرے چہرے پر گر رہی ہیں، اور میں اپنے قدم میوزک کے ردم میں ڈالتی ہوں۔ اچانک میری کمر پر ایک دباؤ محسوس ہوتا ہے، اور میں اچھل جاتی ہوں۔ ریفلیکس کے طور پر میرا ہاتھ میرے ڈریس کے فولڈز کے نیچے چھپے ہوئے چھرے کی طرف جاتا ہے، لیکن ایک سخت ہاتھ میری کلائی پکڑ لیتا ہے۔ نائفز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ڈانس کے لیے، کائی دھیمی ہنسی کے ساتھ کہتا ہے، میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے۔ اس کی سخت انگلیاں دھیرے سے میری کلائی سے میری
ہتھیلی تک سرکتی ہیں، پھر اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں بند کر کے ہوا میں اٹھاتا ہے، لیکن میرا دھیان اس کے دوسرے ہاتھ پر ٹک جاتا ہے جو میری کمر کے نیچے کے حصے پر آرام سے ٹک گیا ہے، جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ڈنر کے لیے پہنا ہوا میرا پتلا سا ڈریس، اس کے ہاتھ کی وارمتھ لوور بیک پر محسوس ہوتی ہے۔ میں اسے گھور کر دیکھتی ہوں جب وہ مجھے پاس کھینچتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے لگتا تھا ایسا نہیں ہوگا، بس مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی اچانک ہوگا۔ اس کی نگاہ میں ایک امید بھرا اظہار ہے، پھر وہ دھیمے سے ہنسی چھوڑ کر اپنا ہاتھ میری کمر سے ہٹا لیتا ہے اور اس کی وارمتھ چھوٹنے سے میں اچانک ٹھنڈا محسوس کرتی ہوں۔ وہ میرا دوسرا ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنے شولڈر پر رکھ دیتا ہے، میری ہتھیلی کو اپنی پتلی شرٹ پر چھوڑ کر۔ اس کے نیچے ہر مسل کی موومنٹ محسوس ہوتی ہے جب وہ اپنا ہاتھ واپس میری کمر پر لوٹا کر اس بار زور سے ڈریس کے اگینسٹ دباتا ہے۔ دیکھتے ہیں تم نے کیا سیکھا، وہ دھیمی آواز میں کہتا ہے جب اس کے قدم میوزک کے ردم میں ہلنا شروع کرتے ہیں۔ میں الجھ کر اس کے ساتھ پیس بنانے کی کوشش کرتی ہوں، اپنے قدم اس کے قدم کے ساتھ ملانے میں کامیاب ہوتی ہوں۔ وہ پر اعتماد طور پر لیڈ کرتا ہے، مجھے ڈانس کے تھرو ایزیلی گائیڈ کرتا ہوا۔ میری نگاہ کمرے میں ادھر ادھر گھومتی ہے، پھر نیچے میرے قدم پر۔ میں ہر اسٹیپ گن رہی ہوتی ہوں، تبھی میرے چن کو انگلیاں پکڑ کر اوپر اٹھاتی ہیں۔ تم کبھی نہیں سیکھو گی اگر ہمیشہ اپنے پاؤں کو ہی دیکھتی رہی، نگاہ میری طرف رکھو، گرے۔ وہ مسکراتا ہے، پھر اپنا ہاتھ واپس میری کمر پر رکھ دیتا ہے۔ یہ تمہارے لیے زیادہ مشکل تو نہیں ہونا چاہیے۔ میں آنکھیں گھماتی ہوں، کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی ہوں، لیکن بے دلی سے ایک اور سوال نکل آتا ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ کٹ نے مجھے بال کے لیے پوچھا؟ گائے کی ہنسی بے رنگ اور خالی سی ہوتی ہے۔ میں کوئی سائیکک نہیں، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں تھا پیسز جوڑنا۔ جب میں اسے گھورتی ہوں تو وہ سانس چھوڑ کر آگے بولتا ہے، میں اپنے بھائی کو جانتا ہوں اور اسی وجہ سے مجھے پتا تھا کہ وہ تم سے پوچھے گا۔ بہت خراب جواب تھا، میں سیدھا کہہ دیتی ہوں، اور تم ابھی بھی بہت خراب ڈانسر ہو، اس لیے میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ جواب دیتا ہے، میری ناک سے چھوٹی سی ہنسی نکلتی ہے۔ اوہ، کائی کیجولی بولتا ہے، شاید اس نے یہ بھی مینشن کیا تھا کہ اس نے تم سے پوچھا۔ ایک اور ہنسی میرے ہونٹ سے پھسل جاتی ہے اور میں فوراً اپنے لپس دبا لیتی ہوں تاکہ آواز دبا سکوں۔ میری نگاہ اس کے سینے پر جاتی ہے جو میرے بہت قریب ہے، اتنا قریب کہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ ہم ان ٹرائلز میں کمپٹیٹرز ہیں، دشمن ہیں۔ پھر بھی میں یہاں ہوں اس کے ساتھ ڈانس کرتی ہوئی، اس کے بیڈ روم میں، اکیلی، اندھیرے میں۔ اگر ممکن ہوتا تو میں پہلے سے بھی زیادہ ریجڈ ہو گئی ہوں۔ کائی میری سختی محسوس کرتا ہے اور بھی قریب جھک جاتا ہے۔ تم بالکل بورڈ کی طرح اسٹیف ہو، گرے، ریلیکس کرو۔ ناٹ ہیلپنگ۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کی باہوں میں اس طرح گھل جاؤں جیسے ایک ڈانس پارٹنر کو ہونا چاہیے، لیکن میں ناکام رہتی ہوں۔ میں بیکار ہوں، ہوپلیسلی اپنے جذبات میں ڈوبی ہوئی ہوں۔ لیکن پرنس اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتا، بالکل نہیں۔ وہ اپنا بازو میری کمر کے گرد پورا لپیٹ لیتا ہے اور مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ میں اپنا پاؤں گھسیٹ کر ریزسٹ کرتی ہوں، تھوڑی سی دوری بنانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس کے چہرے پر پاگل کر دینے والا ڈمپل چمکتا ہے جو کہ اندھیرے میں مشکل سے نظر آتا ہے۔ تو آج کیا سیکھا ہم نے؟ وہ ہمیشہ کی طرح تنگ کرنے والے لہجے میں پوچھتا ہے۔ ایک، ڈانسنگ کے لیے ڈیگرز کی ضرورت نہیں ہوتی، اور دو، تمہیں ڈانس کے دوران اپنے پارٹنر کے بہت قریب ہونا پڑتا ہے، اور سرپرائزنگلی تم دوسرے پوائنٹ میں زیادہ اسٹرگل کر رہی ہو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں پہلے پوائنٹ میں اسٹرگل کروں اور تمہاری گردن پر ڈیگر رکھ دوں؟ میں رک کر کہتی ہوں، پھر سے؟ بہت پریڈکٹیبل ہے، وہ ہنس کر کہتا ہے، پھر وہ دھیمے سے کہتا ہے، ہمیشہ سے اتنے ویشیس اور مجھے چھرا مارنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہو۔ وہ بہت قریب ہے، زیادہ قریب، اور شاید اسی وجہ سے میری توجہ بکھر جاتی ہے۔ میرا پاؤں اس کے پاؤں پر آ جاتا ہے اور میں اپنے بیلنس سے نکل کر اس کے مضبوط جسم سے ٹکرا جاتی ہوں۔ اس کے ہاتھ میری کمر کے گرد لپیٹ لیتے ہیں، مجھے سنبھالتے ہیں اس سے پہلے کہ میں ہوش سنبھال کر اسے دور دھکیل دوں۔ اس کے سینے سے گہری ہنسی نکلتی ہے، ایک اصلی مسکان کے ساتھ جو میں نے صرف اسے اپنے بھائی کے ساتھ دیکھا ہے۔ خطرناک۔ ایک فائٹر کے قدم اتنے برے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی آنکھیں مجھے دیکھتی ہیں۔ تم تو صرف سرپرائزز سے بھری ہوئی ہو۔ تو سرپرائز؟
میرا ہو گیا، میں سیدھی سی آواز میں کہتی ہوں، اس کی پکڑ سے نکل کر۔ میری پیٹھ اس کی طرف ہوتی ہے کہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھماتا ہے اور پھر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ لیکن تم مجھ پر ابھی ایک اور ڈانس کی قرضدار ہو۔ اس کے لہراتے بال اس کی بھووں پر گرتے ہیں۔ اس کی نگاہ مجھے اس کے ساتھ کھیلنے پر مجبور کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی کھیلتے ہوئے کہتی ہوں، ایک اور ڈانس ایک سوال کے جواب کے لیے۔ اس کی بھویں اٹھ جاتی ہیں۔ یہ رشوت ہے، گرے۔ یہ میری شرطیں ہیں، لینا ہے تو لو ورنہ چھوڑ دو، پرنس۔ اس کا ہنسنا ہی جواب ہوتا ہے۔ وہ اپنا چہرہ مجھ سے پھیر لیتا ہے، سوچتا ہے، پھر آخر میں مجھ سے نگاہ ملاتا ہے۔ آہستہ سے وہ میرا ہاتھ دوبارہ ہوا میں اٹھاتا ہے اور اپنا دوسرا ہاتھ پھر میری کمر کے نیچے رکھ دیتا ہے۔ ڈیل۔ ایک اور دھیما والٹز شروع ہوتا ہے۔ مجھے سنگیت اور قدموں میں الجھا دیتا ہے، مجھے ڈانس میں ڈبا دیتا ہے۔ جب میں اس کی نگاہوں کا بوجھ برداشت نہیں کر پاتی، جو اتنی گہری نظر سے مجھے دیکھ رہی ہوتی ہیں، تب میں آخر اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا ہے جو تم جاننے کے لیے مر رہی ہو؟ کائی پوچھتا ہے مجھے ڈانس کے تھرو لیڈ کرتے ہوئے۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں۔ وہ مجھے دیکھتا ہے، میرے اندر تک، جواب کا انتظار کرتا ہے۔ اس کی گرے آنکھیں برف کے ٹکڑوں جیسی ہیں، شیشے جیسی۔ گولی کی طرح اس کی نگاہ تیز اور چیرنے والی ہے، ٹھنڈی مگر کیپٹیویٹنگ، خوبصورت اسی طرح جیسے خطرناک چیزیں ہوتی ہیں۔ اور بس اسی طرح اچانک مجھے کوئی سوال یاد ہی نہیں آتا جو میں اس سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں دماغ جھٹکتی ہوں ایک سوال کے لیے، اور جو پہلا خیال آتا ہے وہ کہہ دیتی ہوں، کیا تم چاہتے تھے کہ وہ تم ہوتے؟ وہ اپنی گہری پلکیں جھپکتا ہے۔ کیا تم چاہتے تھے کہ تم ایلیا کے فیوچر کنگ ہوتے، وارث ہوتے؟ یہ بالکل وہ سوال نہیں تھا جو میں سوچ رہی تھی پوچھنے کے لیے، لیکن ہم یہاں تک آ گئے۔ نہیں، وہ صرف اتنا کہتا ہے، میری نگاہ تھامے رکھتا ہے۔ میں اپنی بھویں اٹھاتی ہوں، خاموش سوال کے طور پر۔ جب وہ کچھ نہیں کہتا میں پوچھتی ہوں، بس اتنا ہی؟ نہیں؟ تمہیں تمہارا جواب مل گیا، اور مجھے میرا ڈانس، یہی تو ڈیل تھی ڈارلنگ۔ میں مشکل سے سانس لے پا رہی ہوں۔ ادینہ کے پتلے ہاتھ میری گردن کے گرد اتنی زور سے لپٹ گئے ہیں کہ میری آنکھوں کے آگے سپاٹس دکھنے لگے۔ اس نے چیخ کر مجھے جھپی ڈالی جب اس نے مجھے فورٹ کے پاس انتظار کرتے دیکھا۔ میری سب سے اچھی دوست، میری کرائم پارٹنر، محفوظ اور خیریت سے ہے، ہمیشہ کی طرح خوبصورت اور چمکتی ہوئی۔ لینی صبح صبح میرے کمرے میں آ گیا تھا، مجھے لوٹ لے جانے اور میری نئی درزن لانے کے لیے تیار۔ شاید اس نے اس کے لیے اجازت بھی لے لی تھی، لیکن میں اتنی ایکسائٹڈ تھی کہ تفصیل پوچھنے کی فکر ہی نہیں کی۔ شاید میں خود بھی خوشی سے چیخی تھی۔ میں تمہاری کیا بننے والی ہوں؟ ادینہ چیخ کر کہتی ہے۔ میں سانس نکالتی ہوں، جو ہنسی جیسی لگتی ہے۔ میری پرسنل درزن، میں اسے یہ تفصیل 3 مرتبہ بتا چکی ہوں۔ میرا مطلب ہے، اگر تم یہ کام نہیں کرنا چاہتی تو… تم پاگل ہو گئی ہو؟ بالکل، میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ پے؟ وہ لگ بھگ اچھلتی کودتی ہمارے ساتھ چلتی ہے جب ہم لوٹ کے دوسرے کنارے پر انتظار کرتے کوچ کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں بازار اور کھلی گلی کو دیکھتی ہوں۔ میرا گھر بالکل اتنا ہی اداس اور پھیکا لگتا ہے جتنا جب میں اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ میں گلیوں میں گھر سے سنتی ہوں، اور مول بھاؤ کی آوازیں، مچھلی اور مسالوں کی خوشبو، سب کچھ پہچانا ہوا، سب ویسا ہی۔ لینی کوچ کا دروازہ کھولتا ہے اور میں اور ادینہ دونوں اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کوچ کھڑبڑاتی ہوئی پتھری سڑک پر چلتی ہے، پیلس کی طرف۔ مجھے یقین نہیں آ رہا یہ سب ہو رہا ہے۔ ادینہ حیران ہو کر چھوٹی سی کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے، پھر وہ مجھے دیکھتی ہے، الہی کی دیے ہوئے سمپل ڈریس کو گھورتی ہے جو اس نے مجھے زبردستی پہنایا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ میری شکل سے ڈریس تک دیکھتی ہے، پھر میری اسکرٹ کا کنارہ پکڑ کر اسے دیکھنے لگتی ہے۔ اس چیز کی عادت مت ڈالنا۔ میں ڈریس کی طرف اشارہ کرتی ہوں۔ میں عام طور پر ٹراؤزر پہنتی ہوں، لیکن الہی نے ضد کی تھی کہ میں ڈریس پہنوں تاکہ لوٹ کے لوگوں پر اچھا اثر پڑے۔ اور واقعی وہاں بہت سارے لوگ تھے۔ صبح کے باوجود بازار مرد، عورتوں اور بچوں سے بھرا ہوا تھا، اور سب مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے جب میں گزر رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں کہ میں نے ان پر کیسا اثر چھوڑا، لیکن ایک اثر تو ضرور چھوڑا۔ لگتا ہے کہ الہی اور میری بہت اچھی بنے گی، ادینہ کہتی ہے، اس کی مسکان روشن ہے۔ اوہ، مجھے پورا یقین ہے، میں ہنس کر کہتی ہوں، اور پھر بولتی ہوں،
اور تمہیں پیسے بھی ملیں گے، کھانا بھی ملے گا اور رات کو ایک اصلی بستر بھی جہاں تم سو سکو گی۔ مجھے بتایا گیا ہے وہاں ایک سلائی کا کمرہ ہے جہاں تم اپنا زیادہ وقت گزارو گی اور جہاں ہر قسم کے کپڑے ہوں گے جو تم نے کبھی سپنوں میں سوچے ہوں گے۔ ادینہ کی آنکھیں خیال سے چمک اٹھتی ہیں۔ جنت! میں جنت میں ہوں گی۔ میں اسے سب کچھ بتاتی ہوں، ٹریننگ، انٹرویوز، کنٹیسٹنٹس۔ وہ بھی مجھے لوٹ میں گزارے اپنے وقت کے بارے میں بتاتی ہے جب میں وہاں نہیں تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ تم مجھے بھول گئی ہو، ادینہ ہنسی کے ساتھ کہتی ہے، پھر اس خیال کو جھٹکتی ہے۔ اور اب تم یہاں ہو، مجھے اپنے ساتھ واپس لے جا رہی ہو۔ گلٹ کی ایک لہر میرے اندر دوڑتی ہے جو میرے دل کو ڈبا دیتی ہے۔ میں نکلتی ہوں اس سے پہلے کہ منہ کھولوں، اس سے معافی مانگنے کے لیے، کہنے کے لیے کہ مجھے افسوس ہے، یہ کہنے کے لیے کہ میں تمہیں کبھی بھول ہی نہیں سکتی، اے، کبھی بھی نہیں۔ وہ مسکراتی ہے جب میرا دل سینے میں دیوانہ بن کر دھڑک رہا ہوتا ہے۔ وہ بہت اچھی ہے اور میں بہت گلٹی۔ میں کمزور ہوں کیونکہ میں اس سے سچ چھپاتی ہوں، لیکن دل کے ہر دھڑکن کے ساتھ میں قسم کھاتی ہوں کہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ اوہ، رکو ذرا، تم بال میں کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ ادینہ کی تیز آواز میں پوچھا گیا سوال میرے الجھن بھرے خیالوں کو چیر کر نکل آتا ہے۔ ظاہر ہے ادینہ کو ٹرائلز کی اس ڈیٹیلز کا پتہ ہوگا کہ ہمیں بال کے لیے پیر بنانا پڑتا ہے۔ اسے ایسی چیزیں بہت پسند ہیں۔ میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں چہرے سے ہٹاتی ہوں۔ ویل، میں کٹ کے ساتھ جا رہی ہوں۔ ادینہ پلک جھپکتی ہے، پھر چیخ پڑتی ہے، کٹ؟ تمہارا مطلب وارث؟ اس کی لگ بھگ سانس پھولنے لگتی ہے، اپنے ہاتھوں سے خود کو ہوا دیتی ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اے، صرف مجھے اچھا لگنا ہے، میں کہتی ہوں، اسے شانت کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو پھر تم صحیح لڑکی کے پاس آئی ہو، وہ پر یقینی سے کہتی ہے۔ واؤ، ٹھیک ہے، تمہیں تو بہت ہی خوبصورت لگنا ہوگا پھر۔ وہ اپنی آنکھوں میں گرتی گھنگریالی لٹ کو ہٹاتی ہے۔ دیکھو، ہمیں گرین رنگ کی کئی خوبصورت شیڈز مل سکتے ہیں۔ ہم تمہیں ایمرلڈ پہنا سکتے ہیں یا پھر سیج۔ میں اپنا ہاتھ اٹھاتی ہوں، ہونٹ ہلکی مسکان میں ڈھل جاتے ہیں۔ اصل میں میرے ذہن میں ایک اور رنگ ہے۔